अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसान का अपने बातिन से बड़ा ताल्लुक़ होता है। अखलाक बातनी सिफ़ात में से होते हैं। अखलाक चार किस्म के होते हैं। पहली किस्म के जो अखलाक होते हैं वो जानवरों के से अखलाक होते हैं, बंदों में पाए जाते हैं। जिस तरह के आप देखें जानवरों के अखलाक में क्या चीज़ मिलती है, लालच, ख्वाहिश और शहवत। ये तीन चीज़ें जानवरों में पाई जाती हैं। उनके अखलाक में, उनकी बातनी सिफ़ात में ये तीन चीज़ें हर सूरत मिलती हैं, लालच, ख्वाहिश, शहवत। अगर आप में ये तीनों चीज़ें हैं तो आप जानवर हैं। अगर आप इन तीनों में से किसी एक चीज़ के साथ मुंसलिक हैं तो फिर आप में जानवरों की सी खुसूसियात मौजूद हैं। इसी तरह आप देखें दूसरी किस्म के जो ख्यालात, जो अखलाक होते हैं वो शैतानी होते हैं। शैतान में क्या होता है? हीला, मक्कर, फरेब, धोखा, वसवसा, लगाई बुझाई करना, गीबत, चुगली, बोहतान, इल्ज़ाम तराशी, शिकवा शिकायत, इस तरह की चीज़ें, तोहमत, ये चीज़ें सब इनमें मिलती हैं। अगर आप में मकर है, वसवसा डालने की आदत है, यानी लगाई बुझाई करते हैं, गीबत चुगली आप में करने की आदत है, तोहमत बोहतान भी आप लगा देते हैं, इल्ज़ाम तराशी और शिकवा शिकायत भी करते रहते हैं, तो फिर आप शैतान हैं। क्योंकि आपके अखलाकियात जो हैं वो सारे के सारे शैतानी अखलाकियात हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें शैतान में होती हैं जो अब आप में हैं। इसी तरह से तीसरी नंबर के अखलाक जो होते हैं वो दरिंदों के अखलाक होते हैं। क्योंकि दरिंदे जो होते हैं ना, वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जंग व जदल करते हैं, मन मानी करते हैं, कत्ल व गारत करते हैं, चोरी डाके डालते हैं और गाली गलोच और हाथापाई करते हैं। अगर आप में ये सिफ़ात मौजूद हैं, लड़ाई झगड़ा करने वाली, जंग व जदल, मन मानी करना, कत्ल व गारत करना, डाके मारना, चोरी करना, गाली गलोच और हाथापाई करना, अगर आप में ये सिफ़ात मौजूद हैं तो आप दरिंदे हैं। इसी तरह चौथी किस्म के जो अखलाक होते हैं वो होते हैं फरिश्तों के अखलाक। फरिश्तों में अल्लाह ताला ने अक्ल रखी है। अक्ल की वजह से फरिश्ते हर बात को सोचते हैं कि क्या काम करना है, कब करना है, किस तरह। अक्ल उनका साथ देती है, इसलिए वो भटकते नहीं हैं। इंसान में अक्ल है जिसकी वजह से ये फरिश्तों के से काम भी करता है। जैसे बुरे कामों से बचना अक्ल की वजह से होता है ना, नेक काम करना अक्ल की वजह से होता है, रब की रज़ा को सामने रखना अक्ल की वजह से होता है। अगर आप में अक्ल है और आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो आपके अखलाक फरिश्तों जैसे हैं, तो आपके ऊपर अल्लाह की रहमत है। तो गोया आपने समझ लिया कि अखलाक चार किस्म के होते हैं। जानवरों के से अखलाक, शैतानी अखलाक, दरिंदों के अखलाक और फरिश्तों के से अखलाक। अब आपने फ़ैसला करना है कि आपके अंदर कौन से अखलाक पाए जाते हैं। अगर आप में जानवरों के से अखलाक पाए जाते हैं तो आप लालची होंगे, ख्वाहिश परस्त होंगे, शहवत वाले होंगे। तो अगर ये चीज़ें मिलती हैं तो फिर आप इनको छोड़ें और आप फरिश्तों जैसे अखलाक अपनाने की कोशिश करें। शैतानी अखलाक आप में मिलते हैं, आप देखें अगर वसवसा आप ख्याल डालते हैं, इधर का मैसेज आया तो बेहयाई फहाशी का आगे फॉरवर्ड कर दिया अपने दोस्त को, कोई गंदी बेहयाई की बात, फहाशी की बात, चस्के की बात में दूसरों को शेयर किया और वो लगाई बुझाई की, इधर की गीबत उधर की, चुगली मारी, बोहतान लगाया, तोहमत लगाई, इल्ज़ाम तराशी की, शिकवा शिकायत किया। ये सब चीज़ें अगर आप में हैं तो आप शैतानी अखलाक हैं, तो इनको निकालें अपने अंदर से, वरना ये आपको तबाह करके रख देंगे।
اسی طرح اگر آپ میں یہ ہے کہ آپ لڑتے جھگڑتے ہیں، جنگ جدل کرتے ہیں، من مانی کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، یا پھر چوری ڈاکے ڈالنا آپ کا کام بن گیا ہے، گالی گلوچ اور ہاتھا پائی کر کے آپ خوش ہوتے ہیں، تو پھر آپ درندے ہیں۔ اپنے درندہ صفات کو باہر نکالیں اور عقل سے کام لیں، فرشتوں جیسے اخلاق بنائیں کہ عقل کے ساتھ کام کریں، برے کاموں سے بچیں، نیک کام کریں، رب کی رضا کو سامنے رکھیں۔ یہی چیز عقل لاتی ہے جو فرشتوں کے اخلاق میں ہے، تو اپنے اخلاق کو فرشتوں کے اخلاق جیسا بنائیں۔ آدمی کا نفس جانوروں سے مشابہت رکھتا ہے۔ کتا جو ہے اس میں بھی صفات پائی جاتی ہیں۔ کتا اپنی صورت اور ہاتھ پاؤں اور کھال کی وجہ سے برا نہیں ہے، بلکہ اپنی عادات کی وجہ سے برا ہے، کیونکہ وہ آدمیوں سے بھی لڑ جاتا ہے۔ تو اگر آپ میں بھی ایسی چیزیں ہیں، عادات میں دیکھیں، تو آپ کتوں جیسی عادات جو ہیں اپنے اندر دیکھیں۔ کتوں میں جو اچھی عادات ہیں وہ دیکھیں، وفادار ہے۔ آپ وفادار ہیں کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، جس نے پیدا کیا اس کے ساتھ، اور اس کے حکم پہ چلتے ہیں۔ آپ کتنے وفادار ہیں؟ اسی طرح کتے میں جو خصوصیات ہیں، آپ اس خصوصیات کو دیکھیں، اپنے اندر دیکھیں کون سی اس کی اچھی خصوصیات آپ میں ہیں، کون سی بری آپ میں ہیں۔ بری خصوصیات نکالیں، اچھی خصوصیات ڈالیں۔ سور جو ہوتا ہے اس کی خصوصیات بھی بندے میں پائی جاتی ہیں۔ سور اپنی صورت کے لحاظ سے برا نہیں ہے، مگر اس وجہ سے برا ہے کہ ناپاک اور بری چیزوں کی طلب رکھتا ہے۔ اس میں ناپاک اور بری چیزوں کی ہوس ہے، ہرس ہے، لالچ ہے۔ اگر آپ میں ہے تو پھر آپ بھی سور جیسی خصوصیات والے ہیں، سور ہیں۔ کیونکہ وہ بندہ جو اپنی بیوی ہوتے ہوئے دوسری کی بیوی پر نظر رکھتا ہے، یا دوسری عورت پر نظر رکھتا ہے بے حیائی فحاشی کی، وہ سور ہے، وہ انسان نہیں ہے۔ کیونکہ یہ سور کی صفت ہے کہ وہ ناپاک اور بری چیز کی ہوس میں ہی پڑا رہتا ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ اس طرح اپنے اندر دیکھیں کہ آپ کے اندر سور جیسی خصوصیات پائی جاتی ہیں، تو پھر ان پہ کنٹرول کریں، اپنی صفات کو انسانی اور اخلاقیات کو انسانی اخلاق بنائیں۔ شیطان کی سی خصوصیات اگر آپ میں پائی جاتی ہیں، ادھر ادھر لگائی بجھائی کرنا، وسوسے اور غیبت اور چغلی اور بہتان اور الزام تراشی، شکوے شکایت، مکر فریب، اور یہ ساری چیزیں اگر آپ میں ہیں تو نکالیں ان کو، ورنہ آپ شیطان ہیں۔ اور شیطان پھر آپ کے ذریعے سے کوئی کام لیتا ہے جس میں پھر آپ اس کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ فرشتوں کی خصوصیات بندے میں اچھی ہوتی ہیں کیونکہ عقل اور نور اور ہدایت اور رحمت ہوتی ہے، جس سے بندہ اللہ کی قربت اختیار کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کے لیے ایک شیطان ہوتا ہے، میرے لیے بھی ایک شیطان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر فتح عطا فرمائی ہے، اور وہ میرے محتاط ہو گیا ہے، اور مجھے وہ برائی کا حکم نہیں دے سکتا۔ یاد رکھیں کہ آدمی لالچ اور خواہش کے سور سے دور رہے، غصہ کے کتے کو ادب اور کنٹرول میں رکھے، عقل کو بڑھائے۔ عقل کو بڑھانا اچھے اخلاق لانا ہے۔ برے اخلاق بدبختی کے بیج ہیں جو بدبختی لاتے ہیں۔ لالچی اور خواہشات نفس کا متوالا جو ہوتا ہے نا، وہ خواب یا بیداری میں اپنے آپ کو دیکھے تو اسے ایسے معلوم ہوگا کہ جیسے سور کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ غصے اور غضب والا کتے کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہوا اپنے آپ کو دیکھے گا۔ اسی طرح سے جو لگائی بجھائی کرتا ہے، وسوسے لگاتا ہے، ادھر کی ادھر مارتا ہے، غیبت چغلی بہتان کرتا ہے، الزام تراشی اور شکوہ شکایت اور اس کے ساتھ منسلک ہے، وہ اپنے آپ کو دیکھے تو اسے پتہ چلے کہ وہ شیطان کے سامنے کھڑا ہے، یعنی خود شیطان ہے۔ اگر مسلمان کو کافر کے قبضے میں دے دو تو پھر دیکھو وہ کیسے اس کا حال بنتا ہے، کیونکہ وہ کافر اس میں اپنا رنگ بھر دے گا۔ فرشتے کو بھی اگر آپ کسی شیطان کی صورت شیطان کے حوالے کر دو تو شیطان اس میں اپنی رنگ بھر دے گا، کیونکہ فرشتوں اس میں سے فرشتوں جیسا اخلاق جو ہے وہ نکال لے گا۔
اس لیے یاد رکھیں کہ دن رات جو نفس کی خواہشیں پوری کرنے والے ہیں وہ عقل کریں اور سوچیں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ جاسیہ آیت نمبر 23 میں کیا فرمایا ہے۔ آفرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ علم، علم ہونے کے باوجود پھر اس نے اپنے آپ کو گمراہ کر دیا، اللہ نے بھی اس کو گمراہی میں ڈال دیا۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، پھر اللہ نے اس کے کانوں پر بھی مہر لگا دی، وَقَلْبِهِ، اور اس کے دل پر بھی مہر لگا دی۔ نہ اس کو کانوں سے اگر اچھی بات سنے گا اثر ہوگا، نہ اس کو، نہ دل میں اس کے کوئی اچھی بات ٹھہرے گی۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھوں کے سامنے پردہ آ جائے گا، نہ حلال کا پتہ نہ حرام کا پتہ، نہ کوئی اچھائی کا نہ برائی کا، کیونکہ آنکھوں کے سامنے پردہ جو آ گیا تو یہ حالت ہو جاتی ہے۔ پھر فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، کیونکہ یہ گمراہ ہو گیا نا، فَمَن يَهْدِهِ، اب کون ہے جو اس کو ہدایت دے، من بعد اللہ، اللہ کے بعد، یعنی اللہ کے علاوہ کون ہے جو اس کو ہدایت دے سکے اب۔ افلا تذکرون، کیا آپ اس کا تذکرہ نہیں کرتے؟ تو آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے اس میں خواہشات نفس کو جو بندہ ہر وقت سامنے رکھتا ہے اس کا تعلق اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کا تعلق نفس کے ساتھ بن جاتا ہے، اور خواہشات ہی اس کے لیے اس کا معبود بن جاتی ہیں۔ جس خواہش کی وہ پرستش کرتا ہے، یعنی جس خواہش کو اپنے قریب رکھتا ہے وہی اس کا خدا ہوتا ہے۔ جیسے اگر کسی نے کسی عورت کو یا کسی عورت نے کسی مرد کو اپنی خواہش بنا لیا، ناجائز خواہش، بے حیائی اور فحاشی اور زنا اور ان چیزوں کے لیے، اور اس کو اپنے دل میں بسا لیا تو وہ خواہش اس کے اندر چھا گئی تو وہی اس کا رب بن گیا، وہی اس کا خدا ہے، وہ اسی کے گرد گھومے گا، اللہ سے اس کا رشتہ ہو گیا ختم۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے کانوں پر بھی مہر لگا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وَعَلَىٰ سَمْعِهِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اس کے دلوں پر بھی اس کے مہر لگ جاتی ہے، پھر اچھی بات بھی سمجھ نہیں آتی، نہ دل کوئی ایکسیپٹ کرتے کسی اچھی بات کو۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، پھر نہ اس کی آنکھوں کے سامنے بھی پردہ آ جاتا ہے۔ تو گویا پھر وہ فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اللہ کے سوا کوئی اس کو ہدایت پھر نہیں دے سکتا۔ تو یاد رکھیں کہ اپنے آپ کو خواہشات سے نکالیں، اپنے اخلاقیات کی اصلاح کریں، اخلاق اپنا درست کریں، اور اچھے اور اللہ کی رضا پر قائم رہنے والے مسلمان بن جائیں، دنیا اور آخرت میں اجر و ثواب پائیں۔ آمین۔